बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, यकम मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया और यकम मुहर्रम है और उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह करे कि ये इस्लामी साल मुबारक साबित हो। लेकिन यकम मुहर्रम से सिलसिला शहादतों का शुरू होता है और फिर हम 9वीं-10वीं मुहर्रम तक चले जाते हैं। अज़ीम शख्सियात जिन्होंने इंसानियत के लिए, अल्लाह के दीन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। लेकिन क्या वजह है कि मुहर्रम आए तो माजी में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब भी तफक्कुरात बढ़ जाते हैं कि कहीं मसलकी इश्यूज़ ना पैदा हो जाएं। उम्मीद है कि नहीं होंगे। इसी तरह अगर हम ये बात करें कि जब भी मॉनसून का सीज़न आता है तो फिर एकदम से सारे अलर्ट हो जाते हैं, लंबे बूट पहन लेते हैं और फिर कहते हैं बचा लो जी। और कई जो इंसान हैं, कई हमारे बहन भाई हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं। और बच्चों की भी इस दफ़ा जो हमने देखा कि जिस तरह वो डूबे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन क्या वजह है कि हम ऐन टाइम पे ही, हर वक्त जब बहरान सर पे आ जाता है तो तभी फिर अलर्ट हो जाते हैं और तभी हमारे इक़दामात शुरू हो जाते हैं। हालांकि बाकी भी 9-10 महीने तनख्वाहें भी मिल रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है, गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं इंडिया ने पानी भी छोड़ दिया। वो तो अब पहले भर लेता है अपने सारे डैम, और कितने ही डैम बना लिए, लेकिन हमने क्या किया। इसी पे बात करेंगे कि माहौलियाती तब्दीली वो किस कदर असर अंदाज हो रही है। G8, G20, उसके मुझे याद है कि कनाडा के अंदर जब वो G20 और G8 इजलास हुआ, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, वाहद साउथ एशियन था, और उसमें भी एजेंडा यही था कि किस तरह माहौलियाती तब्दीली के हवाले से और जो क्लाइमेट चेंज है उसके हवाले से हमें इंतज़ामात करने होंगे। लेकिन आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है अफसोसनाक है, लेकिन उस पर मज़ीद अफसोस कि हम सियासत में एक दूसरे पे इल्ज़ामात में अपनी चीज़ें छुपाने में लगे हुए हैं। इस तरफ कोई तवज्जो उस तरह से नहीं दे रहा। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज ज़रूर झलमक्सी गए, जैकबाबाद गए और उन्होंने वहाँ दौरा किया और वहाँ ऐलानात किए कि जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए वफाकी हुकूमत भी मुआवजा देगी, सूबाई हुकूमत भी देगी। लेकिन मुआवजा देने की नौबत ही क्यों आती है? बहरहाल पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों का तारुफ भी कराता हूँ और आज कोशिश करेंगे कि कोई नतीजा भी निकले, सिर्फ गुफ्तन बर्खास्तन वाला मसला ना हो, नशिस्तन वाला मामला ना रहे, बल्कि उसका कोई हल भी निकले। लेकिन एक रिपोर्ट देखिए हमजा तनवीर की, उसके बाद वापस आते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों से दरियाओं और नहरों में सैलाब की सूरत हाल है। करीबी आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं और इमदादी टीमें सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मसरूफ़ अमल हैं। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुतलका महकमों ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। पसरूर के बरसाती नाले में तुग़यानी के बायस दर्जनों देहात में सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ गई है। राजनपुर में मानसून बारिशों के बायस हजारों एकड़ प्रकाश फसलें मुतासिर हुई, जबकि रोद कोहियों के सैलाबी पानी से 1000 से जायद घर मुतासिर हुए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांछे में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। खरमंग पारी नाले में सैलाबी रेले की वजह से सकरदू खरमंग मेन शाहराह को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला 1 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है, जिससे मुकामी नदी नालों और पहाड़ी इलाकों में तुग़यानी का खदशा है। हालिया बारिशों से बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। खुजदार, बारखान, कोहलू, जोब, मूसाखेल, शीरानी, सिब्बी और बोलान के अजला में बारिशों की वजह से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। तूफानी बारिशों के बाद खुजदार जहरी से आने वाले सैलाबी पानी के रेले झलमक्सी और जाफराबाद को लपेट में लेते हुए हेडबाग कोट मक्सी से गुजरकर सिंध में दाखिल हो चुके हैं और सैकड़ों देहात पानी में डूब गए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज सिविल इंतजामिया से मिलकर रेस्क्यू और इमदादी कामों में मसरूफ है और इसके साथ साथ पाक फिजाइया के अहलकार और हेलीकॉप्टर फ्लीट भी आफतज़दा इलाकों में काम कर रहे हैं और मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। अब आपने रिपोर्ट देखी, इसके बाद मैं मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली और आबी वसाइल के माहिरीन हैं आज हमारे पैनल में जनाब डॉक्टर हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। कोहाट से ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाए हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अबरार शनवारी, थैंक यू वेरी मच ये आपके आने का। और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ आबी अमूर, एनर्जी और ये माहौलियाती तब्दीली के माहिर हैं जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
ڈاکٹر حسن عباس صاحب، میں نے اپنے ابتدائیہ میں بھی یہی بات کی کہ ماحولیاتی تبدیلی کا چرچا، شور، خطرہ، اندیشہ یہ تو ایک عرصے سے چل رہا ہے، ہم این ٹائم پہ پھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اصل ایشو ہے کیا؟ جی اصل ایشو ہماری جو پلاننگ پاسٹ میں ہوئی ہے کچھ اس کا قصور ہے، اور دوسرا جو ہماری ایک ری ایکٹیو اپروچ ہے نا کہ جب کچھ ہوتا ہے تو ہونے کے بعد ہم سوچتے ہیں، ہونے سے پہلے نہیں سوچتے. تو یہ دو مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا ڈیلیڈ ایکشن ہم لوگ چلتے ہیں. دوسرا جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ماضی سے ابھی تک، وہ ہمارے ڈیولپمنٹ ماڈلز ہیں. ٹھیک ہے کلائمیٹ چینج اپنی جگہ پہ، لیکن کلائمیٹ چینج کی جو سائنس ہے وہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی آپ اس سائنس کی بیس کے اوپر یہ نہیں بتا سکے کہ اگلے سال کتنی بارشیں ہوں گی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی اس سال کم ہوئی ہیں، اگلے سال میں زیادہ ہوں گی، اس طرح کی تو آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں، لیکن کتنی زیادہ ہوں گی، کتنے ملی میٹر نہیں، ملی میٹر تو بہت دور کی بات ہے، کتنی زیادہ ہوں گی آپ ایک رف پرسنٹیج بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی ہماری جو کلائمیٹ کی سائنس ہے وہ ابھی اس لیول کے اوپر نہیں پہنچی کہ ہم ایئرز اور منتھس کے جو ٹائم فریم ہے اس کے بیچ میں بہتر پریڈکشن کر سکیں. اب لیکن ہمیں پالیسی لیول کے اوپر کچھ پریڈکشنز ہیں جو کلائمیٹ ماڈلز کرتے ہیں، اور پالیسی لیول پہ ہمیں صرف اتنی سی ہی انفارمیشن چاہیے جتنی کلائمیٹ ماڈلز نے کر دی ہوئی ہے. اب وہ جو ہمارے جو خطہ ہے اس کے بیچ میں جو کلائمیٹ ماڈلز پریڈکٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ کلائمیٹ چینج سے بارشیں زیادہ ہو جائیں گی. پہلی چیز ٹھیک ہے، کیونکہ ہوا میں جب زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو زیادہ وہ موئسچر ابزارب کرتی ہے ہوا. زیادہ موئسچر کا مطلب ہے کہ سمندر سے زیادہ موئسچر ہوا میں آئے گا، زیادہ بڑا بادل بنے گا اور زیادہ برسے گا. اچھا دوسری چیز یہ کہ جو آپ کے موسم کے پیٹرنز بنے ہوئے تھے پچھلے 100 سال سے جس کا ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہے، ان پیٹرنز میں تبدیلی آ سکتی ہے. تبدیلی اس طرح سے آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے مونسون کا دورانیہ بڑھ جائے، ہو سکتا ہے مونسون کا دورانیہ جو ہے وہ شفٹ ہو جائے، یعنی جلدی شروع ہو اور دیر سے ختم ہو، سوری جلدی شروع ہو اور جلدی ختم ہو جائے، یا دیر سے شروع ہو دیر سے ختم ہو جائے، یا جلدی شروع اور دیر سے ختم ہو. اسی طرح سے جو آپ کے خشک سالی کے مہینے ہیں اس میں بھی تبدیلی ممکن ہے اسی کی وجہ سے، کیونکہ کچھ ایسے ویدر سائیکلز ہیں کہ اچانک آپ کا جو ہے وہ ڈرائی سائیکل آ جاتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے جو ابھی آپ کے فرض کریں اپریل، مئی اور جون کے مہینے جو کہ نسبتاً خشک مہینے ہیں گرمیوں کے، ہو سکتا ہے کہ ان کا دورانیہ بڑھ جائے، ہو سکتا ہے مارچ بھی خشک ہونا شروع ہو جائے. تو بیسیکلی جو پالیسی کے لیے ہمیں چیز چاہیے، ہمیں پالیسی کے لیے جو ان پٹ چاہیے وہ آلریڈی ہمارے پاس ہے. ڈراؤٹس زیادہ لمبی ہو سکتی ہیں، رین فال زیادہ ہو سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سیلاب زیادہ آ سکتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، اور آپ کا جو خشک سالی کا ٹائم ہے وہ زیادہ آ سکتا ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. تو یہ اگر آپ پالیسی لیول کے اوپر آپ ان باؤنڈری کنڈیشنز کے بیچ میں آپ اپنی پلاننگ کریں تو آپ اپنے آپ کو کلائمیٹ چینج کے لیے تھوڑا محفوظ کر سکتے ہیں. جی جی. شنواری صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف بھی لے کے آؤں گا کہ پتہ بھی سارا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرما بھی دیا کہ ایگزیکٹلی نہیں بتایا جا سکتا کب کیا ہوگا، کتنی بارش ہوگی، لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب تبدیلی وہ والی خدا نہ خواستہ پھر نہ آ جائے کہ جڑی پہلے آئی سی، لیکن جو تبدیلیاں موسمیاتی آ رہی ہیں اس میں حکومتی لیول پہ، پھر میرے اور آپ کے لیول پہ کہ ہم جو گند ڈالتے ہیں، ہم جو درخت کاٹے جا رہے ہیں، اس میں کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ اس میں ہمیں نہ صرف یہ کہ نیشنل بیس پہ بلکہ انڈیویجول بیس پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک انڈیویجول کے طور پہ جب ایک انڈیویجول صبح اٹھتا ہے اور وہ برش کرنے کے لیے نل کا کھولتا ہے، تو جب تک وہ برش کرتا ہے وہ نل کا کھلا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ بھئی یہ جو پانی سٹور ہوا ہے ٹینکی میں وہ انرجی کو یوز کرتے ہوئے اوپر چڑھا ہے. اور پورے شہر میں اگر یہ تو ایک انڈیویجول کی بات ہے کہ اگر فار ایگزامپل 10 لاکھ کی آبادی ہے اور اس میں 50 یا 60% لوگ بھی اس طرح سے پانی کا ضیاع کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ. صحیح.
تو کتنے لیٹر پانی وہ ضائع کر دیتے ہیں بغیر استعمال کیے. ٹھیک ہے, اور وہ صرف پانی ہی نہیں ہے جو کہ اتنا قیمتی ریسورس ہے, بلکہ اس کو چڑھانے پہ یا اس تک پہنچانے پہ جو انرجی یوز ہوئی ہے اس انرجی کو بھی ضائع کر دیا, اور اس انرجی کو پروڈیوس کرنے پہ جو کاربن ایمیشن ہوتی ہیں, یعنی اگر تھرمل کے ذریعے آ رہا ہے فار ایگزامپل, جیسے کہ آج کل ضرورت ہے اس کی, تو وہ جو ایمیشنز ہیں جو ہوا میں بھیج رہے ہیں وہ گلوبل وارمنگ کا حصہ بن رہی ہیں, اور گلوبل وارمنگ آپ کے کلائمیٹک چینج کا جو ہے باعث بنتا ہے. تو اس طرح سے ایک انڈیویجول بھی ایک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کلائمیٹ چینج میں. تو جب تک ہم اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کریں گے اور ان کی قدر نہیں کریں گے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کوئی ہم اس طرح کی کلائمیٹک چینج ان چیزوں سے ہم بچ پائیں گے جو کہ کلائمیٹک چینج کا باعث بن رہی ہیں. دوسری طرف کلائمیٹک چینج کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کے کراپس کے اوپر ہے, آپ کے کراپس کے اوپر مینز آپ کے اکانومی کے اوپر ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو جو آپ کے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے تو کراپس کے لیے جو پائیدار ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو پرووائڈ نہیں ہو رہا. نتیجتاً آپ کی پروڈکشن کم ہو جائے گی, اٹ مینس کہ آپ کی اکانومی ڈاؤن جائے گی, اور الٹیمیٹلی جو اس کا نقصان ہے وہ ڈائریکٹ انسانی زندگی پہ آئے گا. انسانی زندگی پہ. لاہور بھی چلتے ہیں, ایک راؤنڈ پورا کر لیں, اس کے بعد پھر دوبارہ اسی پہ ہی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر افتخار احمد صاحب, یہ ہم سنتے آ رہے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں کہ جی ایک دم سے سیلاب آ گیا, مخالف اور دشمن نے پانی چھوڑ دیا. ہم ایسا انتظام کیوں نہیں کرتے کہ ہم بھی ڈیمز بنائیں, ہم بھی کم از کم وہ دریاؤں کی گہرائی اور اس کی صفائی ہی کر لیں, اور کچھ ایسا سلسلہ کر لیں کہ جو پانی آتا ہے 2 مہینے پہلے ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ بارش برسا دے, اور اس کے بعد پھر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بارش تھما دے, اور وہ سارا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے. یہ کہاں پہ جا کے ہم سرا پکڑ پائیں گے؟ جی جواد صاحب شکریہ. دراصل ہمارے ملک میں جو ڈیولپمنٹ ماڈل کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہمارا ڈیولپمنٹ ماڈل بالکل ہیپ ہیزرڈ ہے. آپ کے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ایک اتھارٹی ہے جس میں ڈیزاسٹر کے ایکسپرٹ ہوں گے, یقیناً کوئی آپ کو واٹر کے ایکسپرٹ تو نظر نہیں آتے, اور پھر واٹر ریسورس کی منسٹری ہے, PCRWR ہے, جو بیسیکلی آپ کے واٹر کوالٹی پہ کام کر رہی ہے, اور وہ کلین واٹر پہ ان کا ایمفسس ہے, وہ لیبارٹریاں بنا رہے ہیں, جبکہ واٹر ریسورس مینجمنٹ ایک بہت بڑا شعبہ ہے. اور اس ریجن میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل موٹو بھی ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ ماڈل جو ہے وہ ایکو سسٹم کے بیس پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو اور کلائمیٹ چینج میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ پریڈکٹیبل ہوتی ہیں, آپ نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھ لیں UAE کے اندر 2015 میں وہیں تھا جب آرٹیفیشل رین کا پروجیکٹ تھا, آئی واز پارٹ آف دیٹ, مصدر انسٹیٹیوٹ نے اس کو لیڈ کیا تھا. تو اب وہاں پہ رین وہ کروا رہے ہیں, بلکہ سعودیہ میں بھی رین ہو رہی ہے. تو اوور آل جو آپ کی کلائمیٹ چینج ہے, وارمنگ ہے, ایک تو گلوبل وارمنگ ہے جو کہ ریجنل فنامنا ہے, آپ اس سے بچ نہیں سکتے, کیونکہ یہ ملک جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں یہاں پہ زیادہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ڈاؤن دی اسٹریم ایکو سسٹم کے ساتھ لنک نہیں ہوتی. آپ جب بھی ایک واٹر چینل کو ڈسٹرب کرتے ہیں, روکتے ہیں, وہاں پہ برج بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں کنسٹرکشن کی, اس سے ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. اور گلوبل وارمنگ یعنی ہیٹ جو آپ کی اربن وارمنگ ہو رہی ہے, جس کو ہم تو بیسیکلی لوکل وارمنگ میں کہوں گا, کیونکہ آپ کے جتنی زیادہ میتھین کانٹینٹ, آپ کے پبلک ہیلتھ کلیننس کا لیول بہت پور ہے, دیہات میں بھی اربن میں ایریاز میں بھی. تو ہیٹ جو انٹیک ہے, جو درجہ حرارت کو مینٹین کرنا ہے ایئر میں, ہوا میں, وہ آپ کی جتنی زیادہ میتھین ہوگی وہ اتنی زیادہ وہ اس کو ریٹین کرے گی. تو کاربن ڈائی آکسائڈ سے کوئی 25 گنا زیادہ میتھین جو ہے وہ کرتی ہے, اور یہ میتھین آپ کے سبزی, فروٹ اور ایگریکلچر ویسٹ اور جتنی ہیں اس کا ایک آؤٹ کم ہوتی ہے. تو جتنی ہیٹ جو ہے وہ ہاٹ ہوگی ایئر,
وہ اتنا اس کا موائسچر ایبزاربنگ پوٹینشیل زیادہ ہوگا، اور چونکہ آپ کی جو ڈاؤن دی اسٹریم اور جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہے وہ ایکو سسٹم سے بیلنس نہیں ہوتی، تو اس میں انپریڈکٹیبل پیٹرن آئیں گے، لانگ ڈرافٹس آئے گا، اور انپریڈکٹیبل پیٹرن آپ کا مونسون جو ہے وہ کبھی ڈیلے ہو جائے گا، کبھی پہلے آ جائے گا، کبھی زیادہ انٹینس ہو جائے گا. اور پھر ہمارے ہاں جو جتنا واٹر سرفس واٹر دنیا میں کچھ بلیسڈ کنٹریز ہیں، جو پاکستان جس کے پاس اتنا سرفس واٹر کا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں جس کو ریچارج ہونا چاہیے. اب لاہور میں کچھ 2-4 اسٹیشن پریویس گورنمنٹ نے کیے، تو ایکچولی آپ کے جو دور دراز علاقے ہیں، جو وسیع میدان ہیں، جو ڈاؤن دی پلاٹو ہے، جو ہماری جیوگرافی ہے، اس میں بھی بڑے بڑے جو رین واٹر کے ریچارجنگ سٹیشنز ہیں یا چینلز ہیں، وہ کینال سسٹم ہے. جی ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. میں اب تازہ ترین صورتحال سے بھی کچھ آغازی حاصل کریں. بلوچستان عوامی پارٹی کے روح رواں رکن قومی اسمبلی جناب ڈاکٹر خالد مکسی ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سر میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اچھا اوکے. وعلیکم السلام. وہ میرے ساتھ آج چونکہ سارے ڈاکٹر ہیں تو میرے وہ منہ پہ ڈاکٹر ہی چڑھا ڈاکٹر بن جاؤ، چلے سیاسی ڈاکٹر کہہ دیں. چلے حکیم تو کہہ سکتا ہوں نا. جی بڑی مہربانی. اچھا مکسی صاحب، صورتحال آج کی آپ بھی تھے موجود وہاں پہ، کیا ہے اور کہاں پہ مسئلہ کہاں پہ ہے کہ ہر سال ہم یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور کوئی حل نہیں نکال پا رہے؟ دیکھیں مسئلے تو اس کو مسئلہ تو نہیں کہیں گے آپ، یہ تو قدرتی آفات ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں، پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. وہ تو دیکھیں آفات کا آنا یا سلسلہ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور یہ کہ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہماری پریپیئرڈنس کیا ہونی چاہیے. جہاں جو پانی ویسٹ ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے محفوظ کریں، جہاں بچا کے رکھیں، کوئی ڈیمز وغیرہ بنا لیں. یس. تو یہ چند چیزیں آدمی سیکھتے ہیں ایسے حالات سے، اور پھر امپروو کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم کچھ بہتر پریپریشن کریں، بہتر سسٹم کریں. جیسے آپ کا اسٹرکچر ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، جہاں اس کی کیپیسٹی جو بریجز ہیں پانی کے فلو کے حساب سے. یہ چند چیزیں آدمی سیکھتا ہے. باقی دیکھیں قدرتی آفاتیں آتی ہیں، آفات مچانے کے لیے، تو وہ تو ظاہر ہے اس پہ تو آپ نہیں کر سکیں گے. اس قسم کی بارش ہو جائے جو کیپیسٹی سے جو آپ کے جو سسٹم برداشت کر سکتا ہے، تو اس سے پھر ضرور اثرات پڑیں گے. مکسی صاحب، جو احوال ہے، جس طرح لوگ گھرے ہوئے ہیں پانی کے اندر، کیا سمجھ رہے ہیں کہ مزید ان کی بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات ہم کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں ابھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہی آپ کر سکیں گے، اور وہ میکسیمم ٹرائی ہو رہی ہے کہ جہاں پہ بوٹس ہیں، جہاں ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، کیونکہ وائڈ اسپریڈ ہو گیا نا، بہت بڑے علاقے میں بلوچستان میں ہوا ہے، تو اس حساب سے کوشش کر رہے ہیں. جہاں سے بھی ہم نے آج وزٹ کیا، پرائم منسٹر صاحب آئے اور ان کی بڑی مہربانی کی، وہ بغیر سیکیورٹی کے ایک جگہ پہ اتر گئے. ٹھیک ہے نا جی، لوگوں کے بیچ میں کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی بندوبست نہیں. ایک ملک کا وزیر اعظم، وہ بھی بلوچستان میں جیسے صورتحال ہے، اور وہ لوگوں میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 20, 25, 30 منٹ گرمی میں وہ ملے لوگوں سے، دیکھیے وہ صورتحال پانی کی، اس سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسے ہے کہ اب ظاہر ہے یہ کچھ دنوں میں جیسے راستے بنیں گے، اب تو یہ نا کہ اسٹیشنز ہیں جہاں جہاں پہ روڈ بچے ہیں انٹیکٹ ہیں، وہاں تک چیزیں آ رہی ہیں، اور کہیں پہ ایریل ہو رہا ہے. اچھا بوٹس بھی لے کر آئیں کہ ریسکیو کر کے لوگوں کو نکالیں، تو کام چل رہا ہے. بٹ ایک یہ رفتار پکڑے گا، مطلب یہ ہے کہ ایک دم جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے راستے کھل رہے ہیں، جتنا کھلتے جا رہے ہیں تو وہ سامان پہنچایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے. سارا آپ کی انتظامیہ سب لگ گئے ہیں اس میں، جو ہے اپنی کوشش کر رہے ہیں. مکسی صاحب، اس پہ کچھ اہل سیاست اور کچھ میڈیا چینلز بھی بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں حکومت وقت پہ، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اب تنقید کی تو کوئی حد نہیں ہے نا، تنقید جو کرنا ہے وہ تنقید چلتی رہے گی، وہ اپنا کام کرنے والا کام کرتے رہیں گے. تنقید سے نہ کام رکے گا، کیا ہوگا؟ تنقید چلتی رہے، کرتے رہے، تنقید ہوتی رہے. اب تنقید سے کیا کر سکتے ہیں؟ اب ایک تو دیکھیں نا، جو ملک کے حالات ہیں، وہ ایسی صورتحال ہے، وہ بھی ایک چیلنج قبول کر لیا ہے، اس کا احسان بھی بن گئے ہیں. دوسری طرف یہ آفت آ گئی ہے، تو ابھی کوشش ہے انسان کی، اوپر اللہ مالک ہے، نیتوں کو دیکھ رہا ہے، کوشش ہے، صاف نیت سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. باقی بھی تنقید تو چلتی رہے گی، یہ تو رکنے والی بات نہیں ہے.
مجھے ایک سوال ضرور کرنا ہے کہ اس موقع پہ جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں کے پی میں سیاست ہے مرکز میں، کیا ہی اچھا نہیں ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے ورکرز کو بجائے کہ وہ ٹائیگرز لڑتے پھریں، وہ درختوں کو آگ لگاتے پھریں، ان کو یہاں بھیجا جائے امداد کے لیے، کوئی فلاحی کام کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس دن بھی ہم جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، اب ظاہر ہے پی ٹی آئی ایک سیاسی پارٹی ہے، لوگ اس پہ ہیں، عوام پسند کرتی ہے، آپ اس میں تو کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ پارٹیاں، لیڈر پاکستان ہے، پاکستان مستحکم ہے، تو ان کو مزہ بھی آئے گا حکومت کرنے کا. اب یہ ذاتیات سے نکل آئیں، تھوڑا کچھ عرصہ مل کے بنا لیں، سسٹم کو بنائیں، ہم مل کے کام کریں، اور ٹائم سے اگر سب کو موقع ملے گا اپنی کوشش کرتے رہے، مگر یہ کہ بھی پہلے ملک کا سوچیں، عوام کا سوچیں، ذاتیات سے ہم نکل آئیں، کہ کون کہاں پہ ہے، ان چیزوں سے نکل آئیں، تھوڑا ذرا مل کے بیٹھ جائیں، مسئلوں کو حل کریں. بہت شکریہ مقصد صاحب، آپ سے اسٹوڈیوز میں ملاقات ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ اللہ حافظ. ڈاکٹر حسن عباس صاحب، جی یہ کرنٹ سچویشن بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہو کیا رہا ہے. میں چاہتا ہوں حل کی طرف اب آئے جی جی کہ قدرتی آفات ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، معاشی بدحالی کا عذاب ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، سیاسی اضطراب ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، مسلکی تضادات ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہر لیول پہ یہ دعا مانگنی چاہیے، لیکن حل کیا ہے؟ جی حل کہ لوگوں کو امید بھی تو دلائیں نا دیکھیے کہ جی حل ہر چیز کا ہوتا ہے. سب سے بڑا حل تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کا پیچھا چھوڑ کے اس علم کا پیچھا شروع کر دیں جس میں ان مسائل کا حل ہے، تو ہمارے مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے. ہم نے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں نا، ان کا حل نالج بیس میں ہے، اور اس وقت دنیا میں اتنی بڑی نالج بیس بن چکی ہے. وہ نالج بیس 1960s کی نالج بیس اگر آپ دیکھیں نا، جس میں ہم نے یہ بڑے بڑے کچھ پروجیکٹس کر دیے جو آج کی نالج بیس کہتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھے، لیکن اس وقت کی نالج بیس کے حساب سے چلیں ٹھیک ہے. لیکن آج جو ہمارے پاس نالج بیس ہے نا، وہ ہنڈریڈز آف ٹائم بڑی ہے. ہمارے پاس کلائمیٹ کا ڈیٹا ہے، ہمارے پاس انوائرمنٹ کا ڈیٹا ہے، ہمارے پاس اکنامکس کا ڈیٹا ہے، ہمارے پاس ٹاؤن پلاننگ کا ڈیٹا ہے. اتنے سسٹمز، اتنی ٹیکنالوجیز، ڈیسیژن سپورٹ سسٹمز، ویب بیس انٹیلیجنس، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بن چکی ہیں. ہم نے ان سارے ٹولز، اس سارے نالج کو ملا کے اپنے سولوشنز بنانے ہیں. رائٹ. یہ سولوشنز بنانا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس اب نہیں رہ گیا. آپ دیکھیں سمپل سی بات ہے، میرے خیال میں جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ہمارے خطے کے لیے ایک بلیسنگ ہے. اوکے، اچھا، یہ کیسے؟ یہ اس طرح سے کہ اگر آپ اپنا اکنامک سروے کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں نا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا جی ڈی پی ہے نا، منتھلی جی ڈی پی، یس، اس میں جو گرمیوں کے مہینے ہیں اس میں آپ کا جی ڈی پی زیادہ ہے، سردیوں میں کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب کلائمیٹ چینج ٹیمپریچر کو انکریز کر رہا ہے تو اٹ از گیونگ یو این اپرچونٹی کہ آپ اپنے اکانومی میں مزید پیسہ پمپ کریں. اوکے. اسی طرح سے پانی پہلے سے بڑھ رہا ہے. اگر آپ 1900 سے لے کے تو 1920 تک کا رین فال کا ڈیٹا دیکھیں اس خطے کا، اور اس کا موازنہ کریں 2000 سے لے کے 2020 کے رین فال کا، تو تقریباً 16 to 20% زیادہ رین فال ہوئی ہے پچھلے 20 سال میں. اوکے. 100 سال سے آگے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی پہلے بہت بارشیں ہوتی تھی اب نہیں ہوتی. نہیں، اب زیادہ ہو رہی ہیں، یعنی ایک صدی پہلے کا اگر آپ موازنہ کریں تو اب زیادہ ہے. اس کا مطلب ہمیں پانی بھی زیادہ مل رہا ہے، ہمیں ٹیمپریچر بھی زیادہ مل رہا ہے. پانی کو سنبھالنا کیسے ہے؟ سنبھالنے کا بھی قدرت نے ہمیں سسٹم بنا کے دیا ہوا ہے. جو زیر زمین آپ کے ایکویفرز ہیں نا، اس کے بیچ میں اتنا پانی سٹور ہو سکتا ہے کہ مثلاً میں آپ کو نمبرز دیتا ہوں کہ آپ کا جو ایک بڑا ڈیم ہے، لارج ڈیم، وہ تقریباً 6 سے 7 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے 2 لارج ڈیمز ہیں، تیسرا بھی آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک چوتھے پہ بڑی کنٹروورسی ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ 4 اور بھی بنا لیں تو کتنے بنے ہیں؟ مطلب ہے کہ 6 times 4 is 24 ملین ایکڑ فیٹ. اس سے زیادہ آپ پانی کسی صورت جتنے مرضی ڈیم بنا لیں وہ سٹور نہیں کر سکتے. اور پلس وہ ڈیم سلٹ اپ ہو جاتے ہیں، سلٹنگ کو بھی آپ نہیں روک سکتے. تو آپ ایک ٹیمپرری سولوشن کی طرف جا رہے ہیں. پرماننٹ سولوشن کیا ہے؟ آپ کے ایکویفر، صرف جو دریا کے جو راستہ ہے نا، کچے کا علاقہ، اس کے نیچے جو ریت ہے اس پہ پانی ہے، اس وقت بھی ہے، آپ نے بھرنا بھی نہیں ہے، بھرا ہوا ہے. اچھا.
اور وہ جو پانی اس وقت اس میں بھرا ہوا ہے وہ پانی تقریباً کوئی 500 ملین ایکڑ فٹ ہے. 500 ملین ایکڑ فٹ. جی اس وقت آپ کے گراؤنڈ میں وہ پانی موجود ہے. اب یہ جو سیلاب آ رہے ہیں یہ اس پانی کو مزید ریچارج کر رہے ہیں کیونکہ یہ دریاؤں میں سے گزر رہے ہیں. وہ دریا کے نیچے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آپ کوئی ایسا ڈیولپمنٹ ماڈل لے کے آئیں کہ آپ اس پانی کو اپنے سٹیزنز تک, شہروں میں, اپنے دیہات میں کسان تک پہنچانے کا بندوبست کر سکتے ہیں تو یہ پانی تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. آپ کا 3 سال تک بارش نہ ہو تو یہ پانی ختم. وہ طریقہ کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں وہ طریقہ جو ہے نا, سٹیزن تک پہنچانا, یا دیکھیے بڑا سمپل طریقہ ہے. مطلب سمپل تو میں اس طرح اس لحاظ سے سمپل نہیں ہے کہ اینی ون کین ڈو اٹ, لیکن ایک سائنٹیفک طریقہ ہے. پائپس, اوور ہیڈ ٹینکس اور پمپس, اوکے, اس کا کمبینیشن ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا میں یہ طریقہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پمپس انرجی مانگتے ہیں, آپ کے پاس سولر ہے. ورلڈز بیسٹ سولر زونز جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. آپ کو پمپ اینڈ سٹوریج, آپ کو بیٹریاں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سولر پمپ دن کو پمپ کریں, اوور ہیڈ ٹینکس میں پانی بھر دیں اور وہ آگے سے چلتا رہے. اس سے کھیت کو بھی پانی جا سکتا ہے. کھیت میں فلڈ اریگیشن کو آپ ذرا صحیح. میں ذرا اب شنواری صاحب کی طرف جاؤں. شنواری صاحب, جس طرح ڈاکٹر حسن عباس صاحب فرما رہے ہیں, یہ کرے گا کون؟ سر بہت سمپل فارمولہ ہے. ایک شعر میں عرض کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو. ضرور. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں جب جاپان میں تھا, پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہا تھا, تو وہاں میرے جو جاپنیز سپروائزر تھے ڈاکٹر فیوجی, انہوں نے بھری محفل میں, یعنی ایک کانفرنس تھی جس میں 300-400 سائنٹسٹ تھے, تو اس نے مجھے اس طرح سے متعارف کروایا کہ ڈاکٹر شنواری بلانگس ٹو دیٹ کنٹری پاکستان, کہ دے ہیو دا ریسورسز. اتنے ریسورسز ہیں ان کے پاس, نیچرل اور ہیومن دونوں, کہ اگر اس کو یہ پراپرلی مینیج کر پائیں تو 20 ایئرز بھی نہیں لگیں گے سپر پاور بننے میں. بیسک مسئلہ ہمارا یہی ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا, کہ اس کلائمیٹ چینج کو ہم اپرچونٹی کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. صرف یہ کہ ہم اپنے نیچرل ریسورسز کو اور ہیومن ریسورسز کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کریں. سارا جو معاملہ ہے نا وہ مینجمنٹ کا ہے, کہ ہاؤ وی کین مینیج. پانی آپ کے پاس زیادہ آ رہا ہے, آپ اس کو کس طرح سے آپ ریچارج کروا سکتے ہیں. اپنے انڈیویجولس کو آپ ایجوکیٹ کس طرح کر سکتے ہیں, ان کو ٹریننگ کس قسم کی دے سکتے ہیں. اگر آپ نے ٹھان لی نا کہ کلائمیٹ چینج کو ہم ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں, تو میرے خیال میں ہم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے جو اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. ہاں, پھر مسئلہ کہاں پہ ہے ڈاکٹر افتخار صاحب؟ وہی آپ کا بھی یہی سبجیکٹ ہے, سبھی کا یہی سبجیکٹ ہے. پھر سیرا میں پھر وہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ کرنا کس نے ہے, کون پالیسی بنائے گا, آپ جیسے اعلیٰ دماغوں کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے, آپ کی خدمات لی جا سکتی ہیں؟ سر اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو ڈیسیژن میکنگ اور پالیسی میکنگ کے ادارے ہیں, وہاں پہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں, پروفیشنلز ہیں, ان کی ایکسیس ہونی چاہیے. یعنی یونیورسٹیز کے جو ریسرچ سینٹرز ہیں وہ بالکل جسٹ فار دی سیک آف ریسرچ ایک خانہ پوری کے طور پہ کام ہو رہا ہے. جو آپ کے پریکٹیکل پرابلم سلوشن ہیں وہ ان کے پاس ہیں جو کہ جنرل ایجوکیشن کے لوگ ہیں. وہ انگلش پڑھی ہے یا پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے اور ایک ایگزام پاس کیا ہے, وہ پالیسی میکنگ کر رہے ہیں. آپ کے بہت سے میں ہنڈریڈز آف ایکسپرٹس کی بات کر سکتا ہوں جو کہ یورپ امریکہ میں کر کے آئے ہیں, ان کے گورنمنٹ کے پروجیکٹس کو ہیڈ کر کے آئے ہیں, لیکن یہاں آ کے صرف بورڈ ہے, چاک ہے اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. واٹر میں بڑے ڈیم جو آپ کے ہیں وہ پولیٹکس کا شکار ہو چکے ہیں, دہائیوں سے یہ معاملہ ہے. چھوٹے ڈیم پہ جو ہے وہ آپ کو فوکس کرنا پڑے گا, مائکرو جو واٹر ریزروائرز ہے اس پہ آنا پڑے گا. اس سے مائکرو ہائیڈل ریسورس بھی ہے, انرجی بھی آپ اس پہ لے سکتے ہیں. پھر واٹر انفارمیٹکس کا لمز میں ایک سینٹر ہے جو کہ 5-6 سال پہلے بنایا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں ہر یونیورسٹی میں یہ پہلے ڈیٹا بھی تو آپ کے پاس ہو, آپ کے ان لوگوں کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے جنہوں نے اس کو انالائز کرنا ہے اور اس سے پالیسی یا کوئی سلوشن ڈیولپ کرنا ہے. آپ کا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے کلرکوں کے دفتروں میں, تو وہ وہاں پہ کیا کریں گے. پھر واٹر لیبلنگ ہونی چاہیے.
پانی جو ہے وہ صرف پانی نہیں ہے، پانی کی کوئی 20 قسمیں ہیں. پانی واشنگ واٹر ہے، پانی جو ہے وہ ڈرنکنگ واٹر ہے، ہیلتھ واٹر ہے، پانی جو ہے وہ ایگریکلچر کے لیے ہے، پانی جو ہے وہ آپ کی کار واش کے لیے ہے. تو اس کو کلاسیفائی کرنا ہوگا. شیل نے ایک پروجیکٹ 2015 میں یو اے ای میں لانچ کیا تھا، اور ان کے دیکھیں وہ واٹر اسٹارویشن ہے یو اے ای میں، اور وہ جاگ رہے ہیں. وہ لوگ واٹر پہ ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا جب تک میری آواز آپ تک پہنچے یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ جو آپ نے یہ کہا کہ ہیلتھ واٹر ہے، ڈرنکنگ واٹر ہے، کار واش واٹر ہے، اس کی تھوڑی سی ذرا مجھے وہ بھی تشریح کر دیجئے گا تاکہ میرے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچ سکے کہ کس طرح ہے، کون سا پانی کس کام آ سکتا ہے. دیکھیں پانی کے اندر جو بھی اس کا پولوشن لیول ہوتا ہے یا لوڈ لیول ہوتا ہے، اس کے مطابق ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسا پانی جو کہ پینے کے قابل ہے اس کو کار واش کے لیے استعمال کرتے ہیں، فلور واشنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کنسٹرکشن میں یوز کر لیتے ہیں جو کہ پینے کے قابل ہے. اور وہ پانی جو ہم کہیں اس کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بعض علاقوں میں وہی پانی پینے کے لیے پولوٹڈ واٹر جو ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہے. یہ حالات ہیں. تو پانی کی جو کلاسیفیکیشن ہے یہ لوکل واٹر اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پانی کو کلاسیفائی کریں، اور جو ریسائیکل ہونا ہے پانی اس کو کلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پینا ہے، جو آپ نے ہیومن یوٹیلیٹی کا واٹر ہے، ایک صاف پانی ہے، اور اس کے ظاہر ہے اس میں بی او ڈی سی او ڈی لیول ہے اور ڈفرینٹ اس میں دوسرے پیرامیٹرز ہیں، وہ سارے اس کے مطابق اس کی کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے، وہی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. تو یہ جب تک کلاسیفیکیشن نہیں ہوگی آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ اور یہی سچویشن یہ ہے کہ ایگریکلچر میں ہے، آپ پینے والا پانی جو ہے وہ فصلوں کو دے رہے ہیں، جبکہ جو پانی فصلوں کو چاہیے وہ آپ کے شہروں میں تباہی مچا رہا ہے. صحیح. ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے محترمہ ذل ہما، موسمیاتی تبدیلی کی ماہر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذل ہما صاحبہ فرمائیے گا کہ موسمیاتی تبدیلی پہ سیر حاصل گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان جیسے ملک جو ہے ان کے لیے تو یہ غنیمت ہے کہ اگر ہم پلاننگ کر لیں تو ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہے. آپ کیا کہیں گی؟ جس طرح سے ہم سب کو یہ بات تو معلوم ہے کہ پاکستان کو دنیا کے 10 ممالک میں شامل کیا گیا ہے جس کے اوپر موسمیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات ہیں. ابھی اس سال بھی جو ہے یونائٹڈ نیشن کے انٹر گورنمنٹل پینل کی رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے ساؤتھ ایشیا کے لیے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ ان میں مونسون جو ہے زیادہ لمبی ہو جائیں گی، یہاں پہ جو قحط سالی ہے وہ بڑھ جائے گی. اور ہم نے اسی سال دیکھا ہے کہ مارچ اور اپریل انڈیا پاکستان دونوں میں گرم ترین مہینے قرار دیے گئے تھے. اور اب مونسون جب سٹارٹ ہوئی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں جس کا نتیجہ ہم سیلاب کی صورت میں دیکھتے ہیں، ہمارے گلیشیئر بھی میلٹ ہو رہے ہیں. اب جہاں تک پالیسی یا اس کی بات ہے تو ہمیں یہ 3 لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ممالک جنہوں نے یہ ٹارگٹ دیے تھے کہ ہم اپنے کاربن امیشن 2030 یا 2050 تک کم کر دیں گے، لیکن یوکرین کی وار کے بعد جو کرائسس پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ممالک نے اپنے اس کمٹمنٹ سے جو ہے ریورس ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس مطلب انٹرنیشنل لیول پہ بھی تمام ممالک کو اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم پاکستان کی سطح پہ دیکھیں تو پاکستان کا دنیا کی کاربن امیشن میں بہت کم کردار ہے، 0.07% ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. تو اس کے لیے ہمیں جہاں تک کچھ پالیسیز بنائی جاتی ہیں ان پہ امپلیمنٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح درخت کی اہمیت کو ہم سب جانتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کو کم کرنے کے لیے اس پہ کیا کردار ہے، تو جہاں ہم بڑے منصوبے بناتے ہیں تو ان کو ہمیں پوری طرح امپلیمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. دوسری طرف ہمیں جہاں تک ہو اپنے کاربن اور فیوز پہ کم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے سولر پینل پہ جو ہے سیلز ٹیکس کم کیا ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے کیونکہ اس سے لوگ جب سولر اور رینیویبل انرجی پہ کنورٹ ہوں گے تو اس سے کاربن امیشن کو کم کرنے کی مدد ملے گی. تیسری چیز ہے ماس ٹرانزٹ. ایک جو ایریا ہے ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی
کچھ اسلام آباد اور دوسرے شہروں میں بھی کچھ ماس ٹرانزٹ کے منصوبے شروع کیے گئے ہیں. مطلب میٹرو بس ہے، اسی طرح اسلام آباد میں بلو اور گرین لائن کو شروع کیا گیا ہے. لیکن اس کو ہمیں زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اب فیول کی پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس ماس ٹرانزٹ یا اس طرح کے جو منصوبے ہیں ان کو استعمال کریں. لیکن پھر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ کا آگے سے کنیکٹڈ نہیں ہے ڈفرینٹ ایریاز سے. مطلب اگر آپ میٹرو کے ایک بس اسٹیشن پہ اتر جائیں تو آگے سے آپ نے قریبی کسی ایریا میں جانا ہے، پھر آپ کو کسی ٹیکسی یا اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو وہ اگر آپ کی پرائز آپ کو جو جسے کار پول بھی کہتے ہیں بیرونی دنیا میں، کہ اگر بندہ ایک گاڑی میں 4 لوگ بھی ایک ہی طرف جا سکتے ہیں، مل کے شیئر کر لیں اور چلے جائیں تاکہ کم سے کم گاڑیاں روڈ پہ آئیں. یہ تو ہونا چاہیے. پورے ہونا چاہیے. جی مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب چونکہ ہم اختتامیہ کی جانب بھی اب جانا ہے ہم نے، جس طرح بھی یہ بات ہو رہی تھی، یہ جو کنسٹرکشن آپ نے پہلے بھی بات کی، جتنے شرکاء ہیں سب نے یہ بات کی کہ ٹاؤن پلاننگ اس طرح سے نہیں ہے. پھر عام لوگ جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسی بات کہ کیسے بچاؤ وہ کر سکتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے، یا جو شہروں میں بھی ایون ہیں اگر تو کچھ سیلابی صورتحال میں تو اس میں کیا اقدامات کر لینے چاہیے اپنے بچاؤ کے اور اپنی املاک کے اور اپنی جان کے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جو کام ہم نے کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہیزرڈ زونز جو ہیں نا ان کی مارکنگ ہو کہ اس جگہ کے اوپر ہیزرڈ ہے، رائٹ، اور اس ہیزرڈ کا ٹائم ڈیفائن ہو. اب مثلا فلڈ جو ہے وہ ایک بڑا ایزیلی مینیجبل ہیزرڈ ہے، کیونکہ اس کا سیزن ہے اور اس کے ایک خاص لیول ہے اس کے تک اس فلڈ نے جانا ہے. اس لیول کے بیچ میں کوئی لیول ہے اس میں ہر سال فلڈ آئے گا، کچھ میں ہر 5 سال میں ایک دفعہ فلڈ آئے گا، کسی میں ہر 100 سال میں ایک دفعہ فلڈ آئے گا. تو فلڈ زونز کی ہیزرڈ مارکنگ، اور پھر اس ہیزرڈ مارکنگ کے بیچ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی ڈرلز اور ایس او پیز جو کہ سٹیزن لیول تک لوگوں کو پتہ ہوں. اور ایسا نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں اس سے پہلے قدیم زمانے میں بھی ایسا رہا ہے کہ جو لوگ دریاؤں کے قریب رہتے تھے وہ جب سیلاب کا سیزن آتا تھا تو وہ اٹھ کے اپنے ان رشتہ داروں کے گھر چلے جاتے تھے جہاں پہ سیلاب نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ٹریڈیشنلی چیز ہوتی رہی ہمارے معاشرے میں، اب بھی یہ ممکن ہے. اور ہمیں اتنا مایوس نہیں اصل میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری ادھر پلاننگ ہو نہیں رہی. ابھی میں آپ کو آپ کی مطلب ہے کہ پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ سی ڈی اے نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لی ہے. پچھلے سال یہ E11 میں فلڈنگ ہوئی تھی، جو مسئلہ ہوا میں تھا، بھی وہی رہتا ہوں تو مجھے بھی فون پوری دنیا سے بچ گئے ہیں. جی میں جی نے جی کہا میں بچ تو گیا ہوں. اس کی بیس پہ ابھی سی ڈی اے نے ایک بہت ہی کمپریہنسو اسٹڈی کروائی ہے جو اس وقت تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور اس کی کچھ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ڈرافٹ فارم میں سی ڈی اے کے ساتھ شیئر ہو چکی ہیں. اللہ کرے عمل بھی ہو. اس پہ عمل درآمد انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ آلریڈی سی ڈی اے نے ایک انٹرنلی پالیسی ڈیسیژن لیا ہے کہ اس اسٹڈی پہ جس طرح سے کام ہوا ہے جتنے بھی نئی ڈیولپمنٹس ہیں ان سب میں یہ ماڈل جو ہے اس کو اپنایا جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جہاں جہاں لینٹر ڈال کے تو وہاں ٹرک بھی کھڑے ہیں نالوں کے اوپر. جی جی وہ ساری کی ہیں ہم نے چیزیں. وہ شنواری صاحب جو سوال میں نے حسن عباس صاحب سے کیا ڈاکٹر صاحب سے، وہی کہ لوگوں کی تھوڑی سی ہم کوئی ان کے بچاؤ کے لیے کوئی ترکیبیں بھی بتا سکیں. ہم صرف کھانے کے ٹوٹے ہی بتا رہے ہوتے ہیں، کھاؤ کہ اینا کھا لو، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ ایک بندہ وہ گند نہ پھینکے، وہ گٹر بند نہ کرے، وہ نالیاں بند نہ کرے. اس پہ توجہ اس طرح سے عوامی سطح پہ نہیں دی جا رہی. بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ جو ابھی آپ نے پہاڑوں کی بات کی نا کہ جو دور افتادہ علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں، جی جی وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ایریا میں ڈیفورسٹیشن کو روکیں. ٹھیک. نمبر 1 کیونکہ وہ اس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ سلسلہ شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ فارسٹ نہیں ہے، فارسٹ کور نہیں ہے، تو جو بھی پریسیپیٹیشن ہوتی ہے، رین فال ہوتی ہے یا گلیشیئر پگھلتے ہیں، تو وہ واٹر کی ویلوسٹی جو ہے وہ معمول سے زیادہ تیزی سے وہ نیچے آتا ہے اور اپنے ساتھ سلٹ لے آتا ہے. وہ سلٹ آپ کی ریورز میں، سٹریمز میں وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ان کی کیرینگ کیپیسٹی جو پہلے تھی وہ کم ہو جاتی ہے. تو نتیجتاً فلڈ کی فارم میں وہ چیزیں، ڈیم بھی آپ کی اسی طرح اس میں سیلٹنگ ہو جاتی ہے. وہ اب پچھلے چند سالوں سے ہم نے دیکھا کہ ایک نیشنل لیول پہ مہم چلی کہ بھئی پلانٹیشن کی جائے، ٹری پلانٹیشن کی جائے. اس میں ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فلا ہے
اور وہ فلا یہ ہے کہ ہیف ہیزرڈ پلانٹیشن شروع ہو گئی، جس کا جو دل کیا وہاں پہ وہ درخت لگانا شروع کر دیا. حالانکہ ٹیکنیکلی آپ کو ایک تو اپنی انڈیجنس سپیشیز پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ اس کلائمیٹ کے حساب سے وہاں پہ وہ گرو کرے. صحیح. وہ آپ کے نیچے واٹر ٹیبل کو ضائع نہ کرے، کیونکہ یہ تو واٹر پمپ بھی ہے نا. ایگزیکٹلی. تو جہاں پہ واٹر کا ایشو ہے وہاں پہ آپ بہت سارا درخت لگا دیں تو وہ تو واٹر کو ٹرانسپائر کر دے گا، آپ کا واٹر ٹیبل اور نیچے چلا جائے گا. شیر بھائی صاحب نیکسٹ ٹائم بھی تفصیل سے بات ہوگی. میں ذرا چاہتا ہوں کہ تبرکنی اب صحیح ڈاکٹر افتخار احمد صاحب، آپ کیا شہر میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے، ایون لاہور کے علاقے یا دیگر شہروں کے علاقے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیر آب آ چکے ہوتے ہیں، کیا کرنا چاہیے عام بندے کو، عام فرد کو، گھر کی ماں بہن کو اور محلے داروں کو؟ جی، اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ خاص طور پر جو ایک شہر کے اندر جو مختلف ریجنز ہیں، جو ایریاز ہیں، جیسے واسا ہے جو مینیج کرتا ہے واٹر کو، ان کی جو پلاننگ ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو واٹر چینلز قدرتی طور پر موجود تھے شہر میں اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا. ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی ڈرین سسٹم تھے شہروں میں نئی کنسٹرکشن ہونے سے وہ سارے ریپلیس ہو گئے ہیں مارکیٹ ایریاز میں. اور جو لوگوں کا جو ذاتی طور پر جو کنزمپشن ایز اے کنزیومر ہے، میں کہوں گا کہ بیسٹ یہ ہے کہ واٹر پہ آپ بے شک واٹر میٹرنگ ضرور کریں. جس طرح ایک سسٹم تھا جس کو موگا سسٹم ذرا کاشتکاروں کے لیے کیا جاتا تھا، اب تو اس کے لیے الیکٹرانک سسٹم آ گئے ہیں. تو آپ مختلف ایریاز کو جو چھوٹے زون ہیں ہمارے اس میں واٹر میٹرنگ کریں. ضروری نہیں ہے کہ اس کو بل بھی کیا جائے، لیکن واٹر میٹرنگ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنا پانی استعمال کر رہے ہیں. پاکستان صحیح پتہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر افتخار احمد صاحب آپ کا، ڈاکٹر حسن عباس صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر محمد ابراز شنواری صاحب آپ کا. تھینک یو ویری مچ. بہت ساری باتیں ہوں گی. میرے اور آپ کے کرنے کو جو کام ہے نا، کہ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ ایون میں اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتا ہوں، ہر چیز پھینکے جاؤ، وہ جو ہے واش روم کے اندر پھینک دو، کموڈ کے اندر پھینک دو، اور وہ پورا بلاسٹ کر جاتا ہے بعض دفعہ سارا سیوریج کا سسٹم. اس پہ تو خیال رکھ لیں. جنت میں گھر بنانا ہے، درخت لگانا ہے، وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن صفائی بھی نصف ایمان ہے، اس کا بھی خیال ہم نے ہی رکھنا ہے. وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور بڑا کھل کے کہتا ہوں کہ یہ صفائی آپ کے گھر کی یا محلے کی نا چیف جسٹس، چیف آف آرمی سٹاف یا وزیر اعظم نے نہیں کرنی، آپ نے خود کرنی ہے. اپنی صفائی کا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر کی بھی، اور اپنے بچوں کو ایک صحت مند معاشرہ دینے کے لیے. اور ماؤں بہنوں میری گال سن لو، قسم سے اپنے بچوں کی خاطری کر لو. یہ سارا دن موبائل پہ لگے رہنا اور اس کے بعد سوچ میں پڑے رہنا کہ بس سر میں ہی درد ہو رہا ہے، کیا کروں، تھوڑا اس پہ توجہ دے دینی چاہیے. سب مل کے توجہ دیں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی عظیم سے عظیم تر بنے گا. اللہ تعالی ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.